अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। 8 फरवरी के इंतखाबात में अब एक माह से भी कम वक्त रह चुका है और तमाम बड़ी सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी तक हमें वो गहमा गहमी इंतखाबी नज़र नहीं आ रही जो उमूमी तौर पर इंतखाबात से 30 दिन पहले तक शुरू हो जाती है। शायद इसकी वजह मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात JUI की तरफ से दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र मुसलसल इंतखाबात में ताख़ीर का मुतालबा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और जो वाज़े अहकामात हैं, जो रिमार्क्स हैं, इस हवाले से वो बड़े वाज़े हैं कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इसके बावजूद सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद भी हमने मंजूर होती देखी। दूसरी जानिब PTI की मुश्किलात में कमी नहीं हो रही और इसे अभी तक बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं मिला। इस मामले पर आज पेशावर हाई कोर्ट में भी समाअत हुई, जबकि कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है। दूसरी जानिब 9 मई के वाक़यात मुसलसल PTI का पीछा कर रहे हैं और अब निगरान हुकूमत ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात समेत मास्टर माइंड और सहूलतकारों का तयन करने के लिए कमेटी भी तश्कील दे दी है। ये कमेटी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने की तजावीज़ भी देगी, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस कमेटी को रद्द कर दिया गया है, मुस्तरद किया गया है। एक और मामला दी इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाले बानी PTI के मजमून का भी है। निगरान हुकूमत ने इस मामले पर इकोनॉमिस्ट को खत लिखने का फैसला किया और इस हवाले से अभी तक सामने आने वाले हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक एतराज़ मजमून के मवाद पर नहीं है हुकूमत को, बल्कि इसे बानी PTI के नाम से मंसूब करने पर है। मुल्क में आम इंतखाबात से पहले पाक अफगान तनाव का पहलू भी अहमियत का एक हामिल है, जिसमें सिक्योरिटी खदशात भी हैं। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान अफगानिस्तान के दौरे पर हैं, वो काबुल में मुलाकातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल ये है कि क्या उन्हें हुकूमती सतह पर इस दौरे का क्या कोई मैंडेट दिया गया था, क्या हुकूमत को पता था, क्या उनसे बात हुई है इस मामले पर। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं निगरान वज़ीर इत्तलात जनाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने। सुलंगी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुरू करते हैं, 2-3 दिनों से काफ़ी आपकी ट्रोलिंग भी हो रही है और आप खबरों में भी हैं। आर्टिकल लिखा है इमरान खान साहब ने, मामला क्या है और इस वक्त उस पर क्लैरिटी ज़रा होनी चाहिए कि आपकी टेक क्या है। क्या आप इसके खिलाफ हैं कि जेल से कोई नहीं लिख सकता और इसलिए उसे भी नहीं लिखना चाहिए था? नहीं, ये मेरा एतराज़ नहीं है। ठीक, हमारा एतराज़ ये है कि इस जरीदे ने दावा किया है कि ये गेस्ट कॉलम है या गेस्ट एसे है। हमारा कहना यह है कि ये गेस्ट एसे नहीं है बट के गोस्ट आर्टिकल है। अच्छा, इट्स नॉट गेस्ट बट गोस्ट आर्टिकल। और उसकी जो बुनियाद है वो ये है कि हमें मालूम है कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक चेयरमैन PTI जहाँ पर हैं वहाँ वो उनको ये मज़मून लिखने की सहूलियात मौजूद नहीं है। अच्छा, उनका मज़मून इतना ही हकीकी है जितने उनके ट्वीट हकीकी हैं जो आजकल आ रहे हैं। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि उनके ट्वीट भी गोस्ट ट्वीट्स हैं? ये तो जाहिर है, या तो मैं इतना लाइल्म हूँ वज़ीर इत्तलात होने की नाते कि मुझे नहीं मालूम कि उनको इंटरनेट की सहूलत वहाँ पर उस कमरे में मौजूद है। जाहिर है नहीं है। ना ये जेल मैनुअल की कोई के अंदर ये कोई रिक्वायरमेंट है कि इस तरह की सहूलियात उनको फ़राहम की जाए। न हुकूमत ने न जेल इंतज़ामिया ने उनको ये सहूलत दी है। तो ट्वीट भी हो रहे हैं, आपके सामने हैं, उनके वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकारीर भी चल रही हैं। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी है। जो एतराज़ है वो हमारा PTI पर नहीं है, वो एतराज़ उस जरीदे पर है जिसने ये दावा किया कि ये उनका गेस्ट आर्टिकल है, जो कि हमारे ख्याल में नहीं है। ठीक। अच्छा, इसमें सोलंकी साहब एक इम्पॉर्टेंट सवाल कि जो अभी डॉन में आज जो स्टोरी छपी है उसके मुताबिक खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया गया है और ख्यालात जो हैं मेरे हैं। ये भी हो सकता है, या उनसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने वकला मिलते रहते हैं, तो हो सकता है उन्होंने वकला को अपना कुछ बताया हो और उन्होंने एक फॉर्म उसकी बना के और AI को इस्तेमाल करके फिर इकोनॉमिस्ट को दे दिया। होने को तो कुछ भी हो सकता है। उनके बेटे, उनकी साबिका अहलिया, उनके दोस्त लंदन में, उनके फैमिली के लोग
جو سابق چیئرمین کے جو خیالات ہیں جو کہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ کوئی راز تو نہیں ہے، اس میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ ہمارا جو سوال ہے وہ اس جریدے سے ہے کہ آپ کو اپنے قارئین کے ساتھ سچ بولنا ہے کہ جو آپ چھاپ رہے ہیں وہ زید کی ہے، بکر کی ہے، ایکس کی ہے، وائی کی ہے، زیڈ کی ہے۔ یہ تو ایک جو بنیادی جو اخلاقیات ہے صحافت کی اس کے اندر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شاہ زیب عادل کے جو مضمون ہے وہ مرتضیٰ سولنگی کے نام سے چھپ جائے۔ تو ہم نے تو صرف اس بات پر اعتراض کیا ہے، جہاں تک اس کے اندر جو مندرجات ہیں اس سے تو جو موجودہ جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے وہی اتفاق نہیں کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی اگر آپ اس کی ملکیت لیتے ہیں تو اس کے اندر تو یہ لکھا گیا کہ جی 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اس میں جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا آئینی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کو انہوں نے امریکی سازش قرار دے دیا۔ ادھر جو ہے وہ آج ہی کی خبر ہے کہ ادھر سے نئی امریکی لابنگ فرمز بھی جو ہائر کر رہے ہیں۔ تو یہ اس پر ہمارا جو ہے وہ اعتراض ہے کہ ایک کہ یہ یہاں سے جیل سے تحریر نہیں ہوا، ادارے کو سچ بولنا چاہیے۔ نمبر 2، اس کے جو مندرجات ہیں اس سے جو باہر بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی والے ہیں وہ تو اس کا جھنڈا اٹھاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ان کے چیئرمین ہیں وہ اس کی ملکیت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ابھی تک، کل تک بھی اسی طرح سے ہے۔ اور وہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی ان کے خیالات ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، کبھی کہتے ہیں جی وہ گوگل ہے تو فلاں ہے۔ تو لوگوں کے ساتھ سچ بولنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا سولنگی صاحب چلیں اس کو اگر تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر لیں، اگر وہ کہتے ہیں 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا، کانٹینٹ پہ اگر اس کی بات کر لی جائے تو یہ تو آبویسلی ایک اینٹائی اسٹیبلشمنٹ لائن ہے جو کہ پی ٹی آئی نے لی ہوئی ہے، اس میں پھر 9 مئی بھی ہوا، پھر پوسٹ 9 مئی بھی ہوا، اور اس وقت بھی جو حالات ہیں تو وہ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھ کے، لیکن لائن تو ان کی وہی ہے۔ تو ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، تو اس پر تو گورنمنٹ کو کھل کر کیا آپ نہیں سمجھتے وضاحت دینی چاہیے، آئی ایس پی آر کو بولنا چاہیے؟ وہ بہت بڑا الزام لگا رہے ہیں، چاہے وہ اے آئی کے ذریعے لگوایا ہے یا جی۔ میرے خیال میں معاملہ وضاحت سے آگے چلا گیا ہے جی۔ اس وقت کیسز چل رہے ہیں، آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آج ہی ان پر جو 9 مئی کے حوالے سے ایف آئی آر بھی گئی ہے، ان پہ ان پہ کیس بھی، ہاں ایف آئی آر ان کے خلاف درج ہوئی ہے، گرفتاری ڈل گئی، تو گرفتاری ڈل گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اب معاملہ وضاحتوں کا نہیں ہے، وضاحتیں پاکستان کے عوام کو معلوم ہیں، وضاحتیں ان کی تقاریر بولتی ہیں، وضاحتیں ان کی 11 مئی کے جو یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب ان کو پیش کیا گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر ان کے لیڈر کو پکڑیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا کریں گے؟ تو اس پہ متعدد ان کے جو رہنما ہیں ان کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، ان کے جاتے ہوئے تقاریر موجود ہیں، ان کے ٹویٹس موجود ہیں۔ تو اس پر تو اتنا مواد موجود ہے کہ جب اس پر کوئی مزید کوئی 9/11 ٹائپ یا 6 جنوری ٹائپ کوئی کمیشن بنے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے ملک کے اندر کون تھے، ملک کے باہر سے کون تھے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارا سائبر ایویڈنس جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اس لیے اب اس واقعے کے اتنے ماہ بعد آئی ایس پی آر وضاحت دے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں سولنگی صاحب جو ایک کیس بنایا گیا وہ صرف یہ ایک آرٹیکل نہیں، لیکن لیفٹ رائٹ باقی بھی اگر ان سوشل میڈیا پی ٹی آئی کو اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیس وہ یہ بنا رہے ہیں کہ جی ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے، الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، چاہے وہ الیکشن سمبل ہو، کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کرنا ہو، لیڈرز کو نہیں چھوڑا جا رہا، 3 MPO کے تحت گرفتاریاں ڈالی جا رہی ہیں۔ کیس تو وہ اصل میں یہ بنا رہے ہیں نا۔ یہ تو ان کی مرضی ہے جو بھی کیس بنائیں، لیکن اگر آپ ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر دیکھیں تو اس ملک کی سیاست سے آؤٹ کرنے کا جو کام ہے وہ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے جو قریبی رفقا ہے انہوں نے خود کیا ہے۔ کسی نے ان کے
कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी थी कि आप जब तहरीक अदम एतमाद के बाद आपको निकाल दिया गया वजारत उज़्मा से, तो आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बन के बैठते। किसी ने मजबूर नहीं किया था कि जी आप असेंबली, कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दें। किसी ने मजबूर नहीं किया था कि आपकी चलती हुई 2 हुकूमतें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो हुकूमतें ख़त्म करें और वहाँ पर जो है वो दोनों असम्बलियों को तहलील करने की समरी भिजवाएं। ये किसने कहा था? तो ये सियासत से निकलने का जो अमल है, उसके लिए पीटीआई को किसी और को दोष नहीं देना चाहिए, वो उनके अपने काम है। अगर आप मुल्क के अंदर दिफाई तनसीबात पर, रेडियो पाकिस्तान पे हमलों में मुलविस हैं, अगर आप इस तरह के बयानबाजी करते रहे हैं जिसके अंदर जो रियासती इदारे हैं, मुसल्लह अफवाज हैं, उनके अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप किस तरह से आप कहते हैं कि जी हमारे खिलाफ कोई विक्टिम? वो तो सोलंकी साहब बिल्कुल रेड लाइन है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, पीटीआई को साइड पे कर दें कि जी सियासत से अभी तक तो इस्टेब्लिशमेंट ने ही निकाला है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, फिर बीबी और नवाज शरीफ एग्जाइल में रहे, फिर नवाज शरीफ को 18 में एक दफ़ा फिर निकाला। तो पीटीआई का ये नैरेटिव जो है, अगर वो इनरोड्स बना रहा है तो उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो ये कहते हैं कि जी ये तो सारा इस्टेब्लिशमेंट ही करती है, किसी को ले आती है, किसी को निकालती है। देखें, ये जो बेनज़ीर भुट्टो का या जुल्फ़िकार अली भुट्टो का या नवाज शरीफ का, ये उनका मवाजना इस केस के साथ बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसलिए कि किसी तौर पे भी पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया कि यहाँ तक कि भुट्टो साहब की फांसी के बाद भी लोगों ने खुद सोजी ज़रूर की, अपने आप को ज़रूर जलाया, उन्होंने कोड़े ज़रूर खाए, लेकिन उन्होंने रियासती तनसीबात पे हमले नहीं किए, उन्होंने इस तरह का काम किया नहीं। तो मैं नहीं समझता कि ये जो मिसाल है उन पर किसी तौर पर भी लागू होती है। ठीक, अच्छा, आते हैं इलेक्शंस की तरफ। अभी तक क्यों सोलंकी साहब डाउट्स बार बार कास्ट किए जाते हैं, इलेक्शन हो रहे नहीं हो रहे, और उसमें जो हमारी सियासी जमात, फॉर एग्जांपल लास्ट 3 दिन पहले जो है मौलाना साहब की स्टेटमेंट आई कि अगर डिले हो जाए तो कुछ नहीं होगा, फिर सेनेट से करारदाद पास हो जाती है। तो आप बतौरे वज़ीर इत्तलात, निगरान वज़ीर इत्तलात, एक दफ़ा फिर ये इंश्योर करवाएंगे कि 8 फरवरी को इलेक्शन ज़रूर हो रहे हैं? देखिए, ये जो शुबा है या वहम है, ये कुछ लोगों में माजी की तारीख की वजह से है, बहुत थोड़े से लोगों में, और कुछ लोगों के मफाद में है कि इस तरह के अफवाह साजी करें, लेकिन लोगों की अक्सरियत भी ये समझती है, और निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन, हम इस पर बहुत वाज़ेह हैं कि जो आइन के अंदर लिखा है, जो इलेक्शन कमीशन ने जिस तारीख का ऐलान किया है, जुमेरात 8 फरवरी इंतखाबात होंगे, इंशाल्लाह 8 बजे सुबह को लाइनें लगेंगी, लोग वोट डालेंगे, क्योंकि हमारे पास हम आइनी एक प्रोसेस की पैदावार है। हम निगरान हुकूमत जी आइन के आर्टिकल 224 के तहत वजूद में आई है, एक आइनी अमल के नतीजे में, और हमारे आइन के प्रियम्बल में लिखा है कि ये मुल्क उसके मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। तो और कोई मुस्तकबिल नहीं है पाकिस्तान का जमहूरियत के अलावा। इसलिए मुझे बिल्कुल यकीन है कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे, और ये मुल्क जो है वो सियासी इस्तेहकाम और मुआशी तरक्की की तरफ जाए। ठीक है, इंतखाबी निशान की बात हो सोलंकी साहब, वो मामला सब जुडिस है, अब तो पेशावर हाई कोर्ट और फिर कल सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लगा हुआ है। लेकिन हमने देखा पहले तलवार जब इंतखाबी निशान छीना गया पीपल्स पार्टी से, तीर मिला, फिर कभी पीपल्स पार्टी 3 पी है, फिर 4 पी भी बनती है, ये चीज़ें ज़्यादा काम नहीं करती। जिन्होंने पीटीआई को वोट डालना है सब कुछ के बावजूद, वो फिर भी डालेंगे। तो क्या ये चीज़ें बंद नहीं हो जानी चाहिए इस तरह से? देखें, जो पीटीआई का मामला है और जो दूसरी जमातों का मामला है, उसमें कोई मुमासलत नहीं है। पीटीआई के अंदर ये जो मामला आया है वो उनकी अंदरूनी जमात के नतीजे में आया है।
ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے الیکشن کمیشن میں اعتراض کیا کہ جی یہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہوئے، اس سے پہلے بھی جو ہوئے تھے وہ ان کے آئین کے مطابق نہیں ہوئے تھے جی، تو وہ ان کے جماعت کے معاملات ہیں۔ اب جو مارشل لا دور کے اندر پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا ہوا اس کا موازنہ اس دور کے ساتھ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، تو جو ہو رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل بائی دا بک ہو رہا ہے اور ٹھیک ہو رہا ہے؟ میں جج اور جیوری نہیں ہوں، یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے، میں ان کے اس حق میں یا اس کے مخالفت میں کوئی بیان نہیں دوں گا، یہ معاملہ الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے، اور اگر جو بھی فیصلہ آتا ہے کوئی بھی فریق اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا دباؤ ہے نگران گورنمنٹ پر، یا اگر آپ نے کچھ سینس کیا ہو الیکشن کمیشن پر کہ الیکشن اس طرح سے کروائے جائیں یا اس طرح سے کروائے جائیں؟ میرے علم میں کوئی دباؤ نہیں۔ اچھا، سولنگی صاحب، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت افغانستان میں، اور جو معاملات ہیں سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج پچھلے دو سے ڈھائی سالوں میں دیکھیں جب سے طالبان کی وہاں پر گورنمنٹ آتی ہے، کیا ان کا دورہ جو ہے گورنمنٹ کی بیکنگ سے ہوا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ وہ جا رہے ہیں، اور کیا وہاں کس سے بات چیت ہو رہی ہے، کس سے نہیں ہو رہی، کیا ٹی ٹی پی سے بھی ہو رہی ہے؟ میرے علم میں ہے کہ وہ وہاں گئے ہیں، اور میرے علم میں یہ ہے کہ کیونکہ وہ پاکستان کے ایک ممتاز سیاسی رہنما ہیں جی، تو جانے سے پہلے انہوں نے ہمارے جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے بریفنگ بھی لی ہے، اور ان کو بتایا بھی ہے کہ وہ کیوں جا رہے ہیں، ان کو دعوت ملی ہے۔ وہ ایک غیر سرکاری دورہ ہے ایک سیاسی رہنما کا، لیکن وہ پاکستانی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو درد ہے پاکستان کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر ہوں۔ تو اگر کوئی ہمارے سیاسی رہنما کوئی کوشش کرتے ہیں تو نگران حکومت کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ وہ غیر سرکاری دورہ ہے تو وہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی وعدہ وعید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح کے تمام جو ملاقاتیں ہیں ان کا کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے سولنگی صاحب، اس میں اگر تو کچھ نہ کچھ پالیسی ڈیسیجن نگران حکومت کو 8 فروری سے پہلے نکلنا پڑا، آپ نے کہا وہ بڑے سیاسی رہنما ہیں، بڑے سمجھدار اور وزادار مولانا صاحب، اور ان کے وہاں پہ ریلیشنز بھی ہیں، وہ اگر واپس آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ 2-3 چیزیں کرنی ہیں اور اس میں پالیسی ڈیسیجن کوئی انوالو ہو، تو آپ اس پوزیشن میں ہوں گے 8 فروری سے پہلے کہ ایسا کوئی فیصلہ کر لیں؟ یہ ایک مفروضہ ہے کیونکہ ابھی وہ واپس نہیں آئے، ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے وہاں پر کیا بات چیت کی ہے۔ دیکھیں، کچھ چیزیں پاکستان کی بہت واضح ہیں، ہم اپنے ملک کے آئین پر کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کریں گے کسی بھی دہشت گروہ کے ساتھ، چاہے وہ مذہب کا نام استعمال کرتا ہو، وہ قوم پرستی کا نام استعمال کرتا ہو، جمہوریت کا کرتا ہو، سیاست کا کرتا ہو، کسی دہشت گرد گروہ کے ساتھ جب تک وہ مسلح ہیں کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں ایک سر بات کچھ سینسیٹیوٹیز کی بھی ہوتی ہے، فار ایگزامپل لڑکیوں کی تعلیم کا ایک ایشو ہے وہاں پر، اور مولانا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ وہاں پہ دی کہ جی یہ ان کا معاملہ ہے تو اس کو آپ غزہ سے اور اس سے نہ جوڑیں، تو اس پر کافی لہدے ہوئی کہ پاکستان میں تو آپ لڑکیوں کی تعلیم اور اس قسم کی بالکل سپورٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ نہیں کرتے، تو یہ دوہرا معیار جو ہے یہ کیوں ہے؟ تو بحیثیت اسٹیٹ جو ہے، اسٹیٹ آف پاکستان کی، تو اس پر کلیئرٹی ہے کہ یہ جو بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے اس میں کسی قسم کی رکاوٹ جو ہے اس کو کنڈیم پہلے بھی کیا اور ابھی بھی کرتا ہے پاکستان؟ دیکھیں، جو پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے، ہم ایک جمہوریہ ہیں، ہم سلطنت نہیں ہیں، بادشاہت نہیں ہیں جی، تو اس لیے ایک جمہوریہ میں ہم اپنے آئین کے تحت چلتے ہیں جس میں عورتوں کی جو تعلیم اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ وہی ہیں جو کہ مردوں کے ہیں، تو جو ہم چاہتے ہیں، ہمارے جو اقدار ہیں وہ تو وہی ہیں جو ہم چاہیں گے کہ دنیا بھر میں ہوں۔ آخر میں جو اکانومسٹ بار بار سابق چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ جو آرٹیکل ٹویٹ کر رہا ہے اس پہ کوئی بڑے انٹرسٹنگ کمنٹس بھی آئیں گے، جی یہ پاکستانی گورنمنٹ کو ٹرول کر رہے ہیں بار بار، لائٹر سا ایک سوال ہے تو جی کر لیجئے سوال۔ جی بس اب ہو گیا سوال، بس ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان کو ٹرول نہیں کر سکتے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ جریدہ
اپنی جو قدر و منزلت ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے اس طرح کی حرکتیں کر کے کہ آپ ایک جماعت کے ٹرول بریگیڈ کے لیے ایک ویکل ایک بن جائیں اور ان کو اسپون فیڈ کریں اور ان کے ساتھ ڈو ٹیل کریں کسی کمپین میں. تو اگر کوئی جریدہ جس کی پہچان ایک آزاد جریدے کی ہو وہ ایک سیاسی جماعت کا دم چھلا بن جائے اور اس کی کسی مہم کا حصہ بن جائے تو وہ تو ان کو خود انٹروسپیکٹ کرنا چاہیے. ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. مرتضی سولنگی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. راضی چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد مسلم لیگ نون کے نائب صدر خرم دستگیر صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے. ابھی تک ٹکٹس اناؤنس نہیں ہوئے، ان فائٹنگ کی خبریں آ رہی ہیں. کراچی میں تو ان کا اتحاد جو ہے وہ بن گیا. اور پھر جو چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کل ایک اہم بیان دیا کہ نواز شریف صاحب کا چہرہ جو ہے وہ تھوڑا سا اترا سا ہے، تو انہیں لگتا نہیں ہے کہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ دونوں پارٹی شاید پولیٹیکل پوزیشننگ کر رہی ہیں، لیکن کیا واقعی سیریس میٹرز جو ہیں وہ بھی کافی سیریس ہو گیا ان دونوں کے درمیان معاملہ؟ بریک کے بعد گفتگو کریں. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں ہونے والے انتخابات میں اب ایک ماہ سے کم عرصہ رہ چکا ہے، جس کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انتخابی میدان میں کود چکی ہیں. محدود پیمانے پر جلسے، اجتماعات اور کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں. اپنے امیدواروں کے اعلانات ہو رہے ہیں. ایسے میں سابق حکمران جماعت نون لیگ کی قیادت پارٹی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر تھوڑا تذبذب کا شکار ہمیں نظر آ رہی ہے. پنجاب میں نون لیگ کو جہاں ایک مضبوط جماعت گردانا جا رہا ہے، وہیں نون لیگ کو ٹکٹوں کی تقسیم میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. اور اب نون لیگ کے سینئر رہنما اور منشور کمیٹی کے چیئرمین عرفان صدیقی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ نون لیگ کو ٹکٹوں کی تقسیم میں مشکلات کا سامنا ہے اور نون لیگ جو ہے وہ انتخابی مہم چلانے میں ابھی کافی پیچھے ہے. آئی پی پی اور مسلم لیگ کاف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہیں وہ بھی ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کے جو منحرف اراکین ہیں ٹکٹس دینے پر نون لیگ میں تحفظات ہیں، اور اسی وجہ سے کچھ مقامی اراکین بھی پارٹی قیادت سے ناراض نظر آتے ہیں. لیکن عرفان صدیقی کے بقول پی ڈی ایم حکومت بنتے وقت پارٹی نے کچھ لوگوں سے وعدے کیے تھے جنہیں پورا کیا جائے گا، انہیں ٹکٹس دیے جائیں گے. اور ایسے میں کراچی میں ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مذاکرات کا 7واں راؤنڈ ختم ہو چکا ہے. نتیجہ خیز ثابت ہو رہا ہے. ایم کیو ایم پاکستان نے وزارت عظمیٰ کے لیے نون لیگ کے قائد نواز شریف کو ووٹ دینے کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور امین الحق نے یہ اعلان کیا تھا کہ وزیر اعظم کے انتخاب کا موقع آیا تو ایم کیو ایم کا ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کے سیاسی پڑھلے میں ہوگا. ان کے بقول معاملات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. NA-242 جہاں سے شہباز شریف الیکشن لڑ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال بھی لڑ رہے ہیں، یہ فیصلہ شہباز شریف اور خالد مقبول مل کر خود کریں گے. لیکن اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان عام انتخابات کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ طے پا چکی ہے. اس قومی اسمبلی کی نشست سے NA-242 سے ایم کیو ایم دستبردار ہو گئی ہے، اور اس نشست پر نون لیگ کے صدر شہباز شریف الیکشن لڑیں گے. لیکن اس کی صوبائی نشستوں پر ایم کیو ایم اپنے امیدوار کرے گی. تو یہ معاملہ ٹکٹوں کا نون لیگ کے اندر یہ کس طرف جا رہا ہے؟ بلاول بھٹو نے ایک بڑا سخت بیان دیا اگین نواز شریف کے خلاف. اس پر گفتگو کریں گے. نون لیگ کے نائب صدر انجینئر خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف آپ کی جماعت رہ گئی ہے، نہ صوبائی ٹکٹس کا اعلان ہو رہا ہے، نہ قومی کا اعلان ہو رہا ہے، نہ کوئی منشور سامنے آ رہا ہے، نہ کوئی کمپین سامنے آ رہی ہے. کیا آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے؟ بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. الحمدللہ کیمپین تو تمام جو امیدوار ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. ہر روز کچھ کارنر میٹنگز ہیں. صرف یہ ضرور ہے کہ چونکہ موسم سرد ہے تو اس لیے کچھ دیر سے کیمپین شروع ہوتی ہے، لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہیں. جہاں تک ٹکٹوں کا معاملہ ہے، ہمیں یہ توقع ہے کہ کل یا پرسوں پہلی ویو میں قومی اسمبلی کی تمام جو ٹکٹیں ہیں وہ اناؤنس ہو جائیں گی. اس کے فوراً بعد پھر صوبائی اسمبلی کی سیٹیں بھی اناؤنس ہو جائیں گی اسی ہفتے میں انشاءاللہ. اور اگلے ہفتے سے اب جب محمد نواز شریف کے راستے میں اب کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے تو وہ ایک بھرپور طریقے سے مسلم لیگ نون کی کیمپین کا بھی آغاز جو ہے وہ منشور کو ریلیز کرنے سے کریں گے، اور اس کے بعد جلسوں کا اعلان بھی کر دیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا اتحاد اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ والا معاملہ، ایک تو ایم کیو ایم سے تو معاملات طے پا گئے، انہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ اگر
نواز شریف وزارت عظمیٰ کے امیدوار بنتے ہیں تو ایم کیو ایم نے انہی کو ووٹ دینا ہے، اور ساتھ میں آئی پی پی کے ساتھ بھی آپ کے معاملات جو تھے وہ کوئی آگے کی طرف نہیں بڑھ رہے تھے. ان دونوں فرنٹس پر بتائیے گا کہ کیا فیصلے ہو چکے ہیں ابھی تک خرم صاحب؟ جی، وہ کسی سیاست کے عقل مند نے کہا ہوا ہے کہ سیاست میں اس وقت تک فیصلے نہیں ہوتے جب تک کرنے نہ پڑ جائیں. اب جب کہ آخری سٹیج پر ہم آ گئے ہیں اور 12 تاریخ کو حتمی نشستوں کی جو لسٹ ہے وہ متوقع ہے، تو اب اگلے 2 یا 3 دن میں یہ سارے جو ایشوز ہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے وہ بھی حل ہو جائیں گے. کوشش تو یہی ہے، اس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جتنی جماعتوں کو ہم ساتھ لے کر چل سکتے ہیں وہ چلیں، تاکہ ایک پاکستان میں جو نفرت کا ماحول ہے وہ بھی ختم ہو اور ساتھ ہی ایک مستحکم حکومت بنے. تو ایم کیو ایم کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پہلے سے اس بات کا اعادہ دے دیا. اچھا، میں جب آپ نے یہ کہا کہ جی فیصلے تب تک نہیں ہوتے جب تک کرنے نہ پڑیں، تو یہ کہیں آپ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کے کانٹیکس میں تو بات نہیں کر رہے؟ کیونکہ میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے پوچھ چکا ہوں کہ ایک تاثر یہ ہے کہ آپ پر دباؤ ہے کہ یہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اور ان کو ایڈجسٹ کریں. نہیں، اس میں دباؤ سے زیادہ مسلم لیگ نون کے اپنے چونکہ بہت ساری جگہوں پر انتہائی مضبوط امیدوار ہیں یا ہمارے بہت وفادار ساتھی اور کارکن موجود ہیں، تو لہٰذا ان سب کو سامنے رکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جائے گا. آئی پی پی کے ساتھ بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے اور جہاں جہاں بھی حتمی اب 1-2 دن میں اعلان ہو جائے گا کہ ہمیں ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے وہ کریں گے. باقی وہ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آف کورس ہماری جگہ پہ کنٹیسٹ کریں گے. خرم صاحب، اگر بلہ میدان میں ہو تو مسلم لیگ نون پر کیا اثر پڑے گا، اور بلہ میدان میں نہ ہو تو کیا اثر پڑے گا؟ کچھ سیاسی تجزیہ کار سوچتے ہیں بلہ میدان میں نہ ہو تو ون سائیڈڈ مقابلہ ہی ہوگا، کیونکہ اوپوننٹ تو درمیان میں ہوگا نہیں. تو آبویسلی آپ کی اپنی سوچ ہوگی. جی، انتخابات ایک ایسا مرحلہ ہے جو کبھی بھی آسان نہیں ہوتا اور آسان سمجھنا بھی نہیں چاہیے. ہم بلے سے 2013 میں بھی لڑ چکے ہیں، 2018 میں بھی لڑ چکے ہیں. 2018 میں بھی الحمدللہ 1,28,00,000 پاکستانیوں نے شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی. تو ہم بالکل تیار ہیں، اگر وہ فیلڈ میں ہو تب بھی لڑیں گے، نہ ہو تب بھی لڑیں گے. لیکن یہ ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان کی سرکاری اور دفاعی املاک کو آگ لگائیں، آپ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کریں، آپ جناح ہاؤس کو آگ لگا دیں، جی ایچ کیو کے گیٹ پر چڑھ دوڑیں اور پھر کپڑے جھاڑ کر ہاتھ جھاڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ جی یہ تو ہم جو ہے نا انتخابات کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ جمہوریت میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ آئینی اور سیاسی حقوق ہونے چاہیے، لیکن انسرکشن کا حق، یہ فساد اور فتنے کا حق جو ہے وہ جمہوریت میں اس میں لامحدود ٹالرنس نہیں ہونی چاہیے. اچھا، دوسرا، کیا بلاول صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے نواز شریف صاحب کے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے بارے میں، وہ آپ کی نظر سے گزری؟ جی دیکھیے، بلاول صاحب میری نظر میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں، ایک قیاس آرائی ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کو دوبارہ کھڑا کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ آمریت اور فاشزم کے درمیان سے ایک رستہ نکال کر آگے جانا ہے، اور وہ تمام جمہوری جماعتیں جنہوں نے اس 15 جماعتیں تھیں جو 16 ماہ کی حکومت تھی، جنہوں نے مل کر فاشزم کا مقابلہ کیا اور اس کو پھر پارلیمان میں شکست دی، ان کو اپنے ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ ایک اچھا ذہن میں رکھیں. یہ ضرور تنقید کریں، پرفارمنس پر تنقید کریں، لیکن ذاتی گفتگو جو اب کچھ زیادہ کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈران اور ان کے چیئرمین نے، اس سے پرہیز ہی کرنا چاہیے. تو یہ پھر آپ کو خرم صاحب کیا لگ رہا ہے کہ صرف پولیٹیکل پوزیشننگ ہی ہے، اور دونوں پارٹیاں جو پہلے بھی گورنمنٹ کر چکی ہیں، اور میری تو اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ جس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں شاید کولیشن گورنمنٹ ہی ہوگی جس میں آپ دونوں جماعتیں شامل ہوں گی.
تو یہ صرف پولیٹیکل پوزیشننگ کی حد تک ان بیانات کو لیا جائے یا واقعی کوئی درمیان میں اختلافات اتنے ہیں؟ کیونکہ یہ کہنا کہ وہ اس لیے نہیں بنیں گے چوتھی دفعہ پرائم منسٹر اور چہرہ ان کا اترا ہوا ہے ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. نہیں دیکھیے، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو پولیٹیکل پوزیشننگ کے تناؤ میں آ کر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ دروازے بند ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے جو تمام قائدین ہیں اور ہم جو اس کے کارکن ہیں ہمیں بھی جواب دینے آتے ہیں. ہمارے سامنے بھی پیپلز پارٹی کا 2008 سے 13 کا ریکارڈ، اس کے بعد کا ریکارڈ 15 سال کا سندھ کا موجود ہے. لیکن یہ محمد نواز شریف کی ہدایت ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو اس زبان میں جواب نہیں دینا جس میں وہ ہمارے اوپر روزانہ تنقید کر رہے ہیں، تاکہ تلخی ایک حد سے نہ بڑھے. تو کیونکہ یہ جو تمام ممکنات کو سامنے رکھ کر ہی ہم انتخابات میں جا رہے ہیں. ٹھیک. اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا جہاں تک معاملہ ہے، کیا یہ تقریباً فائنل ہے کہ مریم نواز صاحبہ کینڈیڈیٹ ہوں گی آپ کی؟ جی، وہ مضبوط امیدوار ضرور ہے، لیکن ابھی سوائے اس کے کہ محمد نواز شریف مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے، اور کسی عہدے کے لیے کسی کا نام فائنل نہیں ہوگا. ٹھیک. خرم صاحب، آخر میں یہ جو اختلافات تو آبویسلی ہر جماعت میں ہوتے ہیں، لیکن ایاز صادق صاحب ورسز شیخ روہیل اصغر صاحب، اب دونوں جو ہیں بڑے سینئر آپ کے ساتھی ہیں. پھر عطا تارڑ کو ٹکٹ مل رہا ہے، نہیں مل رہا، طلال چودھری کو مل رہا ہے، یا جو بعد میں ایک جو تھے ٹرن کورٹ ہی اسے پولیٹیکل اصطلاح میں کہا جاتا ہے، ان کو ملے گا. یہ چیزیں پہلی دفعہ پی ایم ایل این میں سامنے آ رہی ہیں. مطلب اتنی سینئر لیڈرشپ اب ساتھ میں اب دیکھیں زبیر صاحب بھی ناراض ہو گئے ہیں، شاہد عباسی صاحب الیکشن نہیں لڑ رہے. تو کیا میاں نواز شریف صاحب کو احساس ہے کہ کافی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ان سے ناراض ہو چکی ہے ابھی تک؟ نہیں، میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا بادب طریقے سے. شاہد عباسی صاحب ابھی بھی پارٹی کے لیے بہت محترم اور سینئر ہیں، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، ان کی مخصوص سوچ ہے. باقی تو دیکھیں 272 قومی اسمبلی کی جنرل نشستیں جس پر انتخاب ہونا ہے، وہ ایک بڑی جو اتنا زیادہ اہم نہیں ہے جس پر ہم گفتگو کریں. ہم سب ہمارے سینئر ساتھی ہیں اور دوست ہیں، اور اس کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے یہ بھی سیاست کا حصہ ہے کہ سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے مختلف حوالوں سے انہیں ایڈجسٹ کیا جائے، انتخابی حوالے سے بھی، یا اس کے بعد ابھی آپ کو معلوم ہے سینٹ کے انتخابات بھی اب چند ہفتے دور ہیں، تو وہ بھی ہمارے سامنے موقع ہے، وہاں بھی کچھ لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا سیاست میں ایک بہت وسیع فیلڈ ہوتا ہے، تو ہر چیز کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارٹی میں کوئی بہت بڑا اختلاف ہوا ہے. یہ تو بالکل بھی درست نہیں ہے. چند سیٹوں کے اوپر ایشوز ہوتے ہیں جو کہ ہر انتخاب کا حصہ ہے. ٹھیک. خرم دستگیر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ویل بی ویلکم بیک. ناظرین، پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. سماعت کے دوران تحریک انصاف کے وکیل بیرسٹر علی ظفر اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل بھی مکمل کر لیے ہیں. کیس کی سماعت اب کل صبح دوبارہ ہوگی اور کیس کے مزید فریقین اپنے دلائل دیں گے. یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی کل سماعت ہو رہی ہے، جس کے لیے چیف جسٹس مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے. آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے پھر 26 دسمبر کو الیکشن کمیشن کا یہ فیصلہ معطل کیا، لیکن 3 جنوری کو پشاور ہائی کورٹ نے ہی معطلی کا فیصلہ واپس کرتے ہوئے اسے بحال کر دیا تھا. دوسری جانب احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل کورٹ روم میں سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کر دی ہے، لیکن ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا. اسی طرح بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ ریفرنسز میں بھی درخواست ضمانت مسترد ہو گئی ہے، جبکہ عدالت نے اسی کیس میں تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر شہزاد اکبر، زلفی بخاری اور فرح گوگی کے اثاثے ضبط کرنے کے بھی احکامات جاری کیے. راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ملک اعجاز نے دلائل مکمل کرنے کے بعد عمران خان کے خلاف دائر سانہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا بھی منظور کر لی ہے.
दूसरी जानिब टिकटों का मामला है, उसमें तहरीक इंसाफ सिर्फ शेर अफजल मरवत नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनान ने भी वो अपनी क़यादत से नाला नजर आते हैं। इस्लामाबाद में केपी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान ने मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज किया। इसी तरह इंसाफ यूथ विंग केपी के जनरल सेक्रेटरी ने एक मुजाहरे की क़यादत करते हुए टिकटों की तकसीम पर सख्त तनकीद की। आज ये जो लीडरशिप ने हमारे साथ किया है, ना हमें हमारी कॉल अटेंड करने ना आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि यूथ क्या कर लेगी, तो याद रखें ये यूथ आपके घरों का मुहासरा करेगी इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने हमें जो है ना हमें 25% कोटा ना दिया तो याद रखें कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये आप डॉक्टर शफकत अयाज की गुफ्तगू सुन रहे थे। बहुत ही पुराने और देरीना कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के, तो उनका इस तरह से बाहर निकलना यकीनन एक खतरे की घंटी तो है। तो सियासी और कानूनी मामलात पर ज्वाइन करेंगे, हमें ज्वाइन किया है मारूफ एंकर पर्सन और तज्जियाकार मुनीब फारूक ने। मुनीब फारूक साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हो रही है, कल दोबारा समाअत होगी और कल ही सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत हो रही है, तो समझाइएगा कि आप कैसे देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ ये केस, चूंकि आप बड़ा करीब से आपने इसको स्टडी भी किया है, किस तरफ ये बात जा सकती है? और दूसरा एक कानूनी मामला ये भी है कि क्या इस तरह हो सकता है कि पेशावर हाई कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में अलग से शुरू हो जाए? अच्छा, इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि आमतौर पर तो प्रैक्टिस ये है कि अगर कोई मामला ज़ेरे इल्तवा हो किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर मामला चला भी जाए तो सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं कि एक माताहत अदालत है। माताहत अदालत इन द सेंस कि वो एक अलहदा एक प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तो है, एक सूबे की सबसे बड़ी अदालत है। वहां पर अगर एक मामला पेंडिंग है और उसकी अपील आ सकती है सुप्रीम कोर्ट में, उस फैसले के खिलाफ आया जा सकता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं भी करती अगर मामला सामने भी आ जाए तो। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अनयूजुअल सी सिचुएशन ये हो गई कि मामला सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी जा चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है। यहाँ पर एक इबाम ये था कि क्या जब सिंगल बेंच ने वही ऑर्डर विड्रॉ किया जिसमें स्टे ऑर्डर दिया गया था इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ, तो क्या जो डीबी के सामने पेशावर हाई कोर्ट में केस लगना था वो लगेगा या नहीं लगेगा? अब अगर वो केस आज भी जिस तरह आपने बताया है कि वो उसकी समाअत हुई है, कल दोबारा होनी है, 2 फरीकैन अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं, दीगर ने कल करने हैं, तो फिर मेरे ख्याल में प्रिंसिपली तो यही होना चाहिए कि मामला पहले हाई कोर्ट में किसी सिरे तक पहुंचे, उसकी कोई कानूनी शक्ल सामने आए, दुरुस्त या गलत जो भी, अदालत उसका ऊपर फैसला करे और फिर सुप्रीम कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले या सुप्रीम कोर्ट उसको डिस्कस करे या उसके ऊपर एडजुडिकेट करे। लेकिन क्योंकि हम आजकल एक गैर मामूली दौर के अंदर रह रहे हैं और गैर मामूली हालात हैं, और जिस तरह से चीफ जस्टिस साहब से मुकालमा हुआ लतीफ़ खोसा साहब का काजी फाइजा साहब से, उसमें और शोएब शाहीन साहब वहाँ मौजूद थे, तो चीफ जस्टिस साहब खुद बड़े कीन थे कि ठीक है आप आ जाएं, केस आर्ग्यू करें और उसके ऊपर फैसला हो जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब को जब ये कहा गया जी कि कल केस पेशावर हाई कोर्ट में भी लगा है, तो उन्होंने कहा फिर क्या हो गया। तो उससे मुझे लगा कि ये थोड़ी सी एक बड़ी गैर रिवायती अप्रोच थी जो इज्जतमाब चीफ जस्टिस साहब ने अपनाई, क्योंकि मेरी जो मैं समझ पाया हूँ या जो मैं समझता हूँ और जो उसूली बात भी है, मुल्क के जो बड़े कानूनदान है वो भी यही समझते हैं कि अगर मामला एक हाई कोर्ट में है और पेंडिंग है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए और मामले को किसी सिरे तक पहुंचना चाहिए किसी हाई कोर्ट के अंदर। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात। अच्छा मुनीब साहब, इसमें एक और जो बड़ा अहम सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि देखें 13 फरवरी तक हर सूरत इस मामले का अगर नहीं निपटता तो तहरीक इंसाफ वैसे भी बल्ला खो देगी, उसके बाद फाइनल लिस्ट उम्मीदवारों की जारी होनी है। तो अगर पेशावर हाई कोर्ट कल फैसला करती है, कल 10 तारीख है, यानी 3 दिन है सुप्रीम कोर्ट के पास भी और पेशावर हाई कोर्ट के पास भी, उसके बाद इस पर अपील होगी, ये पूरा ये मामला आपको अगले 3 दिनों में सॉर्ट आउट होता नजर आ रहा है? और अगर ना हुआ तो उसकी लीगल कॉम्प्लिकेशंस फिर क्या हो सकती हैं? देखिए, मामला ऑलरेडी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं ये बात बता दूं आपको कि कल अगर कोई फैसला अनाउंस कर देती है पेशावर हाई कोर्ट और वो तहरीक इंसाफ में या दोनों फरीकैन में से किसी एक को कबूल नहीं है, तो मामला फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट में, प्रोसीडिंग तो नहीं कहूंगा, एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में है। दोनों फरीकैन में से कोई एक आ सकता है और कह सकता है कि जी मामले की अर्जेंसी है, 13 तारीख को फाइनल लिस्ट इशू होनी है, और अगर तहरीक इंसाफ अफेक्टी है
تو وہ یہ چاہیں گے کہ عدالت اگلے 2 سے 3 دنوں کے اندر اس کے اوپر اپنا فیصلہ سنا دے. سپریم کورٹ ایک فائنل ریڈریسل ہے ان کے لیے, اور وہ چاہیں گے وہاں پر فیصلہ ہو جائے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کر دے. کیونکہ ارجنسی ہے اس کے اندر, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بہت لمبا ڈیلے نہیں ہوگا اور سپریم کورٹ اس کے اوپر اپنا فیصلہ جلد سنا دے گی. اگر معاملہ کل پشاور ہائی کورٹ میں وائنڈ اپ ہوتا ہے ایدر ویز, کسی ایک کے خلاف کسی ایک کے حق میں, تو دونوں فریقین میں سے کوئی بھی سپریم کورٹ آ سکتا ہے اور اس کے اوپر کر بھی سکتا ہے. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا چاہیے کہ کیونکہ معاملے کی نوعیت بڑی حساس ہے, ایک جماعت, ایک بڑی جماعت, اس کے انتخابی نشان کا معاملہ ہے, تو 13 تاریخ کانسٹیٹیوشنلی تو الیکشن کمیشن کے مطابق انہوں نے ایک ایشو کر رکھی ہے ڈیٹ, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ایک دن اوپر بھی چلا جائے تو سپریم کورٹ یہ کہہ سکتی ہے کہ جی فیصلہ اب ہوا ہے اور ان کو بلے کا نشان الاٹ کیا جائے, اور جو کاغذات نامزدگی جو ان کے ٹکٹ پر یا ان کی طرف سے آئے تھے وہ ان کے بلے کا نشان ان لوگوں کو الاٹ کیا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ 13 تاریخ کو کوئی پہاڑ گر پڑے گا, ایسے ہوئے ہیں مواقع آئے ہیں جہاں پر کورٹ نے تھوڑا سا وقت کو پیچھے لے جا کر بھی فیسیلیٹیٹ کیا ہے کسی ایک پارٹی کو. اچھا, اس میں منیب صاحب آگے آپ کو سچویشن کیسی جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ بلہ ہوگا وہ پولیٹیکل معاملات میں اور آپ ڈیفرنٹ طریقے سے ڈسکس کریں گے, اور نہیں ہوگا تو ڈیفرنٹ طریقے سے کریں گے. تو اگر بلہ رہتا ہے تو پھر پنجاب میں کس طرح کی سچویشن بنتی آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیے, یہ بات تو عادل شاہ صاحب میرے خیال میں آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ غیر معمولی حالات ہے تو وہ کسی وجہ سے ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت, ان کو تمام تر وہ مواقع موجود ہیں ان کے پاس جو کہ باقی سیاسی جماعتوں کے پاس ہے, تو میرے خیال میں یہ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہوگی جو ہم کریں گے, اور ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا. اس وقت پاکستان تحریک انصاف بے شک اپنی حماقتوں اور اپنے غلط فیصلوں اور اپنے ایڈونچرزم کی وجہ سے وہ ریاستی جبر کا یا کم از کم ایک مشکل وقت کا شکار ہے. لیکن میں یہ بھی ساتھ کہوں گا کہ ان کا ووٹر ڈس انفرینچائز نہیں ہونا چاہیے, ان کے ووٹر کو ڈپرائیو نہیں ہو جانا چاہیے کہ وہ اپنی پسندیدہ پارٹی یا اپنے پسندیدہ لوگوں کو ووٹ کر سکے. یہ تو وہ بات ہے جو اصولی ہے, لیکن جو پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو یہ کہ تحریک انصاف بحیثیت جماعت اس کا ان الیکشنز کے اندر مجھے کوئی سیاسی پراسپیکٹ اتنا بڑا نظر نہیں آتا. اور کسی نے تحریک انصاف کو جی 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 بولیے منیب جی. مطلب دیکھیے, تحریک انصاف کا کسی نے آج جو حالت ہے وہ اس لیے تو نہیں ہوئی تحریک انصاف کی کہ پھر انہیں الیکشن میں بھی ریلیف مل جائے اور وہ ایک بحیثیت ایک بڑے گروپ کے, ایک بڑی جماعت کے اپنے نمبرز دے کر الیکشن کے بعد سامنے آ جائے. تو ایسا تو نہیں ہوگا. یہ تو وہ ہے چیز جو نظر آ رہی ہے ہمیں گراؤنڈ پر. لہٰذا ان الیکشنز کے اندر سیاسی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے جو پراسپیکٹس ہیں تو وہ کوئی مجھے بہت اچھے یا حوصلہ افزا بالکل نظر نہیں آتے. اچھا منیب صاحب, آخر میں آخری سوال بالکل آپ سے کہ کے پی سے جو اسپیشلی یوتھ ہے وہ باہر نکل آئی ہے. یہ شفقت ایاز کی جو ہم بات کر رہے ہیں, شارٹ چلا رہے ہیں ان کی بالکل شروع سے, اور عمران خان بھی انہیں کافی پسند کرتے ہیں. یہی چیز آپ کو پنجاب میں کیا ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ وہ خود ہے نہیں, ٹکٹس کون دے گا کون نہیں دے گا, تو یہ معاملہ بھی تحریک انصاف کے لیے نقصان دہ ہوگا. دیکھیے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انتخابات اسی صورت میں ہوں گے, although میں اور آپ کی کیا بھی انتخابات میں 1 مہینے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے, لیکن میرا یہ بلیف ہے, اور میں یہ ہوا میں بات نہیں کرتا, میں کہتا ہوں میں شاید کچھ چیزوں کو یا کچھ چیزوں کو دیکھ کے یا کچھ نقطے جوڑ کر میں یہ تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میں اب بھی کہوں گا کہ اگر مطلوبہ نتائج میسر ہوئے اور حاصل ہوتے ہوئے نظر آئے تو انتخابات ہوں گے, نہیں تو اس مہینے میں, اس مہینے کے آخر میں, اگلے مہینے کے شروع میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایک ایسا ڈرامہ, ایک ایسا تھیٹر آپ کو ضرور نظر آئے گا جس سے آپ بھی اور میں بھی حیران رہ جائیں گے. تو مطلوبہ نتائج کا حصول بہت ضروری ہے, اور جو میں مطلوبہ نتائج کہہ رہا ہوں تو ان کا تعلق بالکل بھی الیکشن سے نہیں ہے. منیب فاروق صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. رازی پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.